ने उसको कई मरतबा मुनाजरे का चैलेंज दिया, कई मरतबा मुबाहले का चैलेंज दिया, लेकिन बुज़दिल इतना है कि गीदड़ की तरह मैदान से भाग जाता है और छुप छुपा कर वसवासिल खन्नास की तरह इंसानों के अकायद पर हमला करता है। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन हदीस अम्मार को पेश करके लोगों के ज़हनों के अंदर इस बात का जो है वसवसा दिया जाता है कि माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह सैयदना अमीर मुआविया उनका गिरोह जहन्नमी है। गोया कि अल्लाह ने हमें समझाया कि हज़रत अली और मुआविया के बारे में बुग़्ज़ मत रखना। मुशाजरात सहाबा के बावजूद भी सैयदा सिद्दीका, सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह, सैयदना ज़ुबैर इब्न अवाम और सैयदना अली के लश्कर के बारे में बुग़्ज़ मत रखना। अली हमारे दिल की धड़कन है, अली का रुतबा बुलंद है, मुआविया का रुतबा अली के मुकाबले के ऊपर नहीं है, लेकिन मुआविया भी अमर का सहाबी है, मुआविया भी। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, क्या मिर्जा जहलमी को जेल की सलाहों के पीछे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या मिर्जा जेलमी को करारे वाकई सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और मिर्जा जेलमी, तूने अहले हदीस को गाली दी, तूने कहा वहाबियों में घुसो, वहाबियों बगैर तो, वहाबियों खंजीर का गोश्त खाने वालों। ओ मिर्जा जेलमी बदतरीन फिरका परस्त इंसान है जो अहले हदीस को गाली दे, जो देवबंदियों को गाली दे, जो उलमाए बरेली को गाली दे, जो रसूलुल्लाह की शान अक़दस में बेअदबियां करे, जो उसके मुंह में आए उसके ऊपर रख दे। ऐसा बंदा दीन का जो है उसका बलाग करने का कोई हक नहीं है। मिर्जा जेलमी वो निकम्मा नालायक इंसान है जो कुरान मजीद का नाज़रा तर्जुमा भी नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, कल जेलम के अंदर मिर्जा जेलमी की गिरफ्तारी के हवाले से एहतजाजी इज्तिमा हो रहा है, वहां पर मौजूद हमारे साथियों के एहतजाज में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या आप मिर्जा जेलमी को कैफरे किरदार तक पहुंचाने और कानून के शिकंजे में लाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और हो सकता है उससे पहले ही मुल्क छोड़ के भाग जाए, इसलिए कि बहुत बड़ा भगोड़ा है, गीदड़ है, पक्का चूहा है, सामना नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह तुझे जेल की सलाहों के पीछे पहुंचाया जाएगा और तेरी गुस्ताखाना जो अल्फाज और तेरे जो बकवासियात हैं उनके पर पटा तुझे डाला जाएगा। क्या तू मुआशरे के अंदर इस बकवासियात का दरवाजा खोलना चाहता है कि मुहर्रम के अंदर जो उठे हजरत आयशा को गाली दे, हजरत तलहा को गाली दे, जुबैर इब्न अवाम को गाली दे, उन्हें जहन्नमी कहे, उन्हें बागी कहे, अमीर मुआविया को गाली दे? इंशाअल्लाह इसको पटा डाल के छोड़ेंगे, इसको लगाम डाल के छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह इसको जेल के अंदर पहुंचा के छोड़ेंगे। और ये इलानिया अपना ताल्लुक उस गिरोह से क्यों नहीं बना लेता कि जिनकी ये आवाज बना हुआ है? इलानिया कहते कि भाई मैं राफजी हूँ, मेरा अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमें भी पता लगे ये अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़कर साहबा के बारे में अगर तबर्रा करेगा तो इसको हम राफजियों को भी तबर्रा करने की इजाजत नहीं देंगे। इस वतन के अंदर कानून हरकत में आएगा, आइन हरकत में आएगा। देखें हर मसलक को अलग अलग करके गाली दे रहा है, पूरे पूरे मसलकों को गाली दे रहा है, वहाबियों को अलग, देवबंदियों को अलग, बरेलियों को अलग, अहले हदीसों को अलग, और अंदाज इतना रकीब, घटिया और गिरा हुआ है कि मैं हैरान होता हूँ। इसके मानने वालों की अकल के ऊपर मातम है कि जो बंदा सबको शितम कर रहा है असलाफ के बारे में, ये रसूलुल्लाह के ऊपर झूठ बांधता है कि रसूलुल्लाह ने अमीर मुआविया को जन्नत की तरफ बुलाने वाला कहा। ये झूठा कद्दाब शख्स है। जब तक ये सहाबा की तौहीन करने से बाद नहीं आएगा, इसका ताक़ुब जारी रहेगा। और जेल में बैठा हुआ मलऊन, बेगैरत, बेहमियत और दीन से बेगारा और फसाद को फैलाने वाला और जमीन के ऊपर गैरुल बरिया को गालियां देने वाला सैयदना अमीर मुआविया को कभी छुपे अल्फाज के अंदर और कभी इशारत गनायों के अंदर उन पे लानते भेजने वाला और उनका दिफा करने वालों को नासबी करार देने वाला और उनके ऊपर लानते भेजने वाला और फिर उस गिरोह के अंदर सैयदा सिद्दीका पे तबर्रा करने वाला, सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह को गालियां देने वाला और हज़रत गिरामी कदर हवारी रसूल ज़ुबैर इब्न अवाम को गालियां देने वाला, जंग जमल के अंदर मौजूद सहाबा को गालियां देने वाला, जंग सफीन के सहाबा को गालियां देने वाला, असलाफ़े उम्मत को गालियां देने वाला, इब्न तैमिया को गालियां देने वाला, अल्लामा शहीद को गालियां देने वाला। हम शिया उलमा के साथ भी बैठते हैं लेकिन मतानत के साथ बात करते हैं और सामने आ बेगैरत चूहे छुपा हुआ है, कहता है मुझसे बात नहीं करते, कोई बड़ा सा मिला और बेगैरत मैं तुझे क़यामत तक चाली देता हूँ। हदीस इंसान, जलील इंसान जो सहाबा को गालियां देता है उसको कोई इज्जत का हकदार नहीं है। और मिर्जा जेलमी फिर दूसरी अजीब बात पता क्या है, आप हैरान रह जाएंगे। सैयदना अमीर मुआविया के खिलाफ अर्जा सराई भी करता है और आगे से कहता है रजी अल्लाह कह के अगर इंसान किसी सहाबी के बारे में बकवास करे तो गोया वो इस बात का ऐलान कर रहा होता है अल्लाह तो इससे राजी है, मैं ही बदबख्त इनसे राजी नहीं। आज तो सब कुछ वाज़ेह है। आज तो चुप करके मुल्ला अली कारी ने मिशकात की शरह 5878 की शरह में जो लिखा है अमीर शाम के बारे में, वो अवाम को बयान करें। मुल्ला अली कारी से बड़ा कौन सुन्नी है? तो क्लियर कट लिख दिया कि हजरत मुआविया पे वाजिब था कि हजरत अली की बैत करते, नंबर 1। नंबर 2, खिलाफत की लालच छोड़ देते। नंबर 3, वो जाहिर में खून उस्मान को ढाल बनाए हुए थे लेकिन अंदर खिलाफत की लालच छुपाए हुए थे। नंबर 4, हदीस अम्मार उनकी छुपी हुई बगावत को जाहिर करने वाली है। नंबर 5, उनके इस अमल ने कुरान और सुन्नत दोनों को महजूर कर दिया। फिर उन्होंने लिखा लेकिन हमें चाहिए कि अपनी जुबानें बंद रखें। बस हम भी मुल्ला अली कारी की तरह अपनी जुबान बंद ही रखते हैं। आइए 5 जुमले बोल के कहते हैं हम जुबानें बंद रखेंगे, लाम ताम नहीं करेंगे, लेकिन सही बात उम्मत को बताएंगे। छोड़ क्या दिया उन्होंने? छोड़ा ये कि उन्होंने हजरत मुआविया को मुनाफिक नहीं कहा,
صحابی مانا, ٹھیک ہے, اور ان کی جو وہ منفیت ہے وہ دنیاوی. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو بلکہ دنیا کی مال میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے. یہ کچھ ہوا ہے. ہمارا جو روافض سے اختلاف ہے نا, اور میں آپ کو بتاؤں واللہ میں جینوئنلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ مسلمان تھے اندر سے, مجھے 1% بھی اس میں شک نہیں ہے. اندر کا علم تو آپ کو کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے نا ظاہر ہے, یعنی میں اندر سے یہ کہتا ہوں, ان کے اندر کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے اندر سے یہ اندر سے یقین رکھتا ہوں کہ وہ مسلمان تھے. نہیں یعنی آپ وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ جی وثوق کے ساتھ. یعنی میں یہ اس لیے آن کیمرہ یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہوں کہ شاید میں اگر ان کے بارے میں ہارڈ لائنر ہوں تو میں شاید نجی محفلوں میں کوئی اور بات کرتا ہوں اور کیمرے میں اور کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے. میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں کہ مولا علی نے بھی انہیں مسلمان کے طور پہ ٹریٹ کیا. مولا علی نے تو خوارج کو بھی کافر نہیں تو ٹھیک ہے, تو خوارج کو ہم بھی نہیں کافر مانتے سرکار. دیکھیں نا, ہمارا تو اصول ایک جگہ کھڑا ہے. ابئی کو بھی تو حضور نے کافر, ہاں, لیکن عبداللہ بن ابئی کے جو کفر ہے نا اور اس کی جو منافقت ہے اس کے اوپر تو اتفاق ہو گیا نا. وہ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. حضور نے اسے صحابی نہیں مانا. کیسے مان سکتے تھے؟ قرآن میں آیات نازل ہو گئی تھی. یہ کہتے ہیں کہ ہم جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے ذلیلوں کو نکال دیں گے. تو صحابہ کرام اسے منافق سمجھتے تھے. لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں موقف یہ ہے کہ اہل سنت کے ائمہ صحابہ کرام سینکڑوں صحابہ نے ان کے دور حکومت میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں, ان کو مسلمان مانا ہے. لیکن آپ یہ نہیں ثابت کریں گے کہ صحابی نے عبداللہ ابن ابئی کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی ہو. وہ منافق ہی سمجھتے تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو لہذا اور پھر حضرت علی نے جو ان سے سیدنا عمار کا جو یہ قول ہے کہ بخدا اس کے اور اس کے عمار ابن یاسر کا قول ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سنن کبری البیہقی میں کہ اہل صفین کو فاسق اور اہل صفین کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور فاجر ہیں اور ظالم ہیں. تو بالکل ہم عمار ابن یاسر کے ساتھ ہیں. ہم اہل صفین کو ظالم بھی مانتے ہیں اور ان کو ہم فاسق بھی مانتے ہیں, کافر نہیں مانتے. کیونکہ عمار ابن یاسر کہہ رہے ہیں ان کو کافر نہ کہو, اور پھر جو مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو صفین میں آئے اللہ ان کو معاف کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مخالفین کے بارے میں عقیدہ رکھے ہوئے ہیں تو ان کے سرغنہ کے بارے میں پھر ظاہر ہے دیکھیں ڈیمانڈ جو بیعت کی ہے وہ اس اعتبار سے. اور میں بالکل شیعہ کو کہوں گا آپ کا مقدمہ دھڑم سے زمین پہ گر پڑے گا اگر آپ, یعنی میں یزید کی بھی تکفیر نہیں کرتا, میں اسے مسلمان مانتا ہوں. آپ نے مسلمان اسے کہہ لیں, اس کے بعد جو دنیا کی جتنی بڑی گالیاں دینا چاہتے ہیں آپ دے لیں, لیکن جو بندہ اپنے ظاہر کے اندر کلمے کا اقرار کر دے. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں, میں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں مولانا اسحاق صاحب کے اوپر, میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی بات شاید میں کبھی بھی نہ سیکھ سکتا کسی سے, ان سے میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو اللہ رسول آخرت ختم نبوت کو مان لینا, آپ دنیا کا ہر اختلاف اس سے کر لیں, اسے آپ بدعتی کہہ دیں لیکن کافر نہ کہیں. جب کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیے ہوئے اور قرآن کا, ختم نبوت کا, اللہ رسول کا انکار نہیں کر رہا اور کہیں اسے تعویل کی غلطی لگتی ہے, تو آپ نے جو کچھ کہنا کہہ لیں, لیکن اس کے کفر اسلام کا فیصلہ نہ کریں. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کو کیا کہا تھا کہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا, حالانکہ ڈر کے کلمہ پڑا تھا. تھوڑی دیر پہلے تو اسامہ کو مارنے لگا تھا نا. نبی علیہ السلام نے امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو اپنے ظاہری یعنی اعمال کے اندر کلمے کا اظہار کرے, نماز پڑھے, ہم اس کے اوپر اسلام کا. پھر مجھے بتائیں مولا حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے ایک ٹریٹی کے تحت, ٹھیک ہے, وہ سب کچھ ہے, تو اور ظاہر ہے کہ امت کی باغ دوڑ والے کی ہے نا. اگر نعوذ باللہ وہ کافر یا منافق سمجھ رہے ہوتے تو یہ تو بہت بڑا ڈسین وہ کرنے جا رہے تھے نا. ایک بہت بڑا ڈسین انہوں نے کیا ہے, پوری امت ان کے والے کی. یعنی میں تو کبھی والے نہ کروں اگر میں کسی شخص کو مسلمان نہ مان رہا ہوں. ہاں حکمت کے تحت میں اس کی غلطیوں پہ کمپرومائز کر لوں, لیکن کیونکہ چلو ہے تو مسلمانوں کا حکمران ہے, اور باقی ہے کہ چلو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ شہادت عثمان کے لیے کتنا سیریس ہے یہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لاجیکلی بھی, علمی طور پہ بھی, عقلاً بھی, نقلاً بھی, شیعہ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ نعوذ باللہ منافق تھے, تو یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی بات ہے. یہ ایسا نہیں تھا, مسلمان تھے. آپ ڈھیلا مسلمان کہہ لیں, جو کچھ کہہ لیں, یہ چیز مقدمے میں بیٹھتی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے, ناٹ ایٹ آل. اور نہ اہل صفین. رہ گئے اہل جمل, وہ تو سرکار 24 کیرٹ سونا ہے,
ہاں حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے, انہیں تو مروان نے قتل کیا. حضرت زبیر بھی چھوڑ گئے. حاکم میں آیا ہے, مسند احمد میں حضرت علی نے کہا ہے صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو, ابن جرموز کو جہنم کی بشارت دے دو. میں نے حضور سے سنا تھا کہ ہر کے ہواری ہوتے ہیں اور میرا ہواری زبیر ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا تو میرے باپ کے دونوں شانوں کے درمیان ایک زخم تھا جسے میں کھیلا کرتا تھا, جو رسول اللہ کی دفاع میں بدر میں ان کو آیا تھا. پوری زندگی وہاں گوشت وہ بھرا نہیں ہے, اور عرب کے شعر تھے. زبیر کی تلوار تو شیعہ بھی مانتے ہیں. مختار سقفی والی آپ دیکھیں ذرا فلم, اس میں انہوں نے حضرت زبیر کی تلوار کو انہوں نے باقاعدہ پریزنٹ کیا ہے. ان کے بیٹے جب وہ شہید ہوتے ہیں مختار سقفی جاتا ہے. میں تو حضرت ابو طالب کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں, تو حضرت زبیر کے بارے میں یعنی میرے نبی کے اوپر جس نے بھی احسان کیا دنیاوی طور پہ, ہم تو ان کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار. یرموک کے اندر آپ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت زبیر اکیلے گھوڑے کو ایڑی لگا کے تو رومنس کی صف میں چلے جاتے تھے. یار دیکھو کدھر سے قربانیاں شروع ہوئی ہیں, یار پوری زندگی قربانیوں سے عبارت. کدھر احد اور بدر میں حضور کا دفاع, اور حضور کی وفات کے بعد بھی جنگوں میں اتنی بڑی لائف سٹیک کے اوپر کہ اکیلا ایک بندہ رومن امپائر کی جو ہے وہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے. اب آپ ان کے ایمان کا فیصلہ کریں گے یہاں بیٹھ کے, تو میں تو حضرت علی کے ساتھ ہوں. اور جو حضرت علی کا قول ہے فضائل صحابہ میں مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے عثمان اور طلحہ اور زبیر کے بارے میں کہ ہم جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پہ ٹیک لگائے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے وہ قدورت نکال دے گا جو کوئی اگر اختلاف آ گیا. تو میں تو نہیں مانتا کہ حضرت زبیر اور طلحہ کے بارے میں, اور اما عائشہ کی تو کوئی بات ہی نہ کرے جی, وہ تو مولا علی نے محمد بن ابی بکر کے ساتھ ان کو روانہ کیا ہے. ٹھیک ہے, پوری زندگی وہ روتی رہی ہیں, ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا. انہوں نے تو کہا کہ مجھے رسول اللہ کے ساتھ دفن نہیں کرنا, مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفنانا. شیخ البانی نے باقاعدہ یہ بخاری اور مصنف ابن شیبہ کی حدیثیں جمع کر کے ہوب کے انڈر انہوں نے لکھا کہ واضح یہ اما عائشہ کا اشارہ اسی طرف ہے جو ان سے جنگ جمل میں مسئلہ ہوا, کہ انہوں نے کہا کہ بلکہ بخاری کے الفاظ ہیں میں نہیں چاہتی کہ میری ابو بکر عمر اور رسول اللہ کے جیسے لوگ میری تعریف کریں, مجھے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. تو میرا خیال ہے جب عام بندوں کو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لو غرغرے سے تو قبول ہے, تو جن کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے, کہیں ایک دو جگہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور انہوں نے توبہ کر لی, وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو گئے. آپ کی پوری زندگی گناہوں سے عبارت ہے اور آپ موت کے غرے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں آپ جنت میں. اور وہ طلحہ زبیر عائشہ جو حضور کی جانثار پوری زندگی رہیں, اگر ان سے جمل کے اندر مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور بعد میں وہ ندامت میں ہے, وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو گئے. تو میں نے تو اکثر کہتا ہوں ہمارا مقدمہ آپ گوروں کی عدالت میں لے جائیں, یہ فٹنگ نہیں بیٹھتا. جو کچھ غالی رافضیوں نے عقیدہ گڑا ہے یہ نہ سنیت کی کتابوں میں بیٹھتا ہے نہ شیعہ کی کتابوں میں بیٹھتا ہے, یہ جسٹ غلوف کے اوپر مبنی ہے, اور اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں, اب مجھے کوئی یعنی شیعہ علی ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے کسی سے لینا ہے؟ تم لوگوں نے پوری زندگی یعنی سینکڑوں سال امیر شام پہ لانتیں بھیج کے ان کی غلطی لوگوں پہ عیاں نہیں کی, ہم نے ان 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا. ہم سے زیادہ کون غدیر خم کا مقدمہ لڑ رہا ہے؟ لیکن ہم منصف مزاج ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھارے کہ آپ انصاف کا راستہ چھوڑ دیں. انصاف کا راستہ یہی ہے کہ یہ سابقون الاولون تھے, اہل جمل, بڑے پکے ٹھکے مسلمان تھے, ان میں کوئی شک نہیں ہے. ایک آدھ اس طرح کی مس ہینڈلنگ کے بعد پھر جب رجوع بھی ہو جائے تو پوری زندگی کسی کے زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہوتی. کافروں کو تو آپ بشارتیں دے رہے ہیں, کوئی کلمہ بھی پڑھ لو مرنے سے پہلے تو سارا کچھ, اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سورہ فرقان آیت نمبر 70. تو کیا حضرت عائشہ طلحہ زبیر کی توبہ نے ان کی اس غلطی کو نیکیوں سے نہیں بدلا؟ شرک اگر نیکی سے بدلا جاتا ہے, شرک سے تو چھوٹا ہی گناہ ہے نا امام وقت کی بیعت سے ہٹنا. تو اس لیے ہم تو اس اعتبار سے اہل سنت کے منہج کو بالکل 24 کیرٹ سونا مانتے ہیں. اس سے مراد کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا وہ
سنی وہ والا نہ لے, میں اہل سنت کے منہج کی بات کر رہا ہوں جو ہم ائمہ کو مانتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. صفین والوں کے بارے میں کیا ہے, وہ بھی جی مسلمان ہے. دیکھیں مولا علی جب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں, سابقون الاولون تو نہیں ہے, سابقون الاولون نہیں ہے, وہ تو سارے وہ شامی تھے پہلے, وہ مطلب میں ان کے لیے سخت صحابہ کی کس کیٹیگری میں آپ ان لوگوں کو رکھتے ہیں؟ کن کو؟ یہ صفین والوں کو. نہیں صفین والے تو صحابہ ہم ان کو مانتے ہی نہیں, سوائے چند ہے کہ حضرت عمر بن عاص ہو جائیں, مغیرہ ابن شعبہ ہو جائیں, باقی کدھر صحابی تھے؟ نعمان بن ثابت, باقی تو سارے وہی تھے وہ جس طرح دماغ بند کیے ہوئے تھے رومنز نے ان کے, اور وہ حضرت عثمان کا خون آلود کرتا وہاں پہ جا کے لٹکا دیا وہ نعمان ابن بشیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے, اور وہ ایک پورے کا پورا ایک مقدمہ اس میں کھڑا کیا. وہ بیسیکلی سارے وہ رومنز جو تھے نا وہ لائی لاگ لوگ تھے, پہلے وہ لگے ہوئے تھے ان کے ساتھ. حضرت معاویہ ایک گڈ ایڈمنسٹریٹر تو تھے, انہیں پتا تھا کہ ان کی بات کس طریقے سے ماری جا سکتی ہے, تو وہ ادھر جامعہ دمشق میں وہ کرتا خون آلود لٹکا دیا اور کہا جی ہم نے قصاص عثمان لینا. یہ تو ان لوگوں نے تو آخری درجے تک کوشش کی ہے قتل عمار کو بھی چھپانے کی, کیونکہ وہ تو سارا پول کھل گیا تھا وہاں پہ, تو وہ اس لیے. اور پھر دوسرا وہ حجاز سے بہت دور علاقہ تھا نا, وہ لوگ ان تک پیور دین پہنچے ہی نہیں ہوا تھا, وہ کلمہ گو مسلمان تھے نا. دین کی جو ایسن تھی یا مدینے میں تھی یا اس کے بعد تھی تو عراق میں جہاں حضرت علی شفٹ ہو گئے تھے, وہاں تو اتنے جگہ صحابہ تو ہے ہی نہیں تھے نا. ابو درداء گئے, لیکن ابو درداء بھی آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ بھی کیا ہوئی ہے, ان کا بھی تو پوری زندگی کوئی پیچ اپ تو نہیں بنا حضرت معاویہ کے ساتھ. تو میں نے سوال یہ کیا تھا کہ ان کو جو صحابہ کرام کی آپ نے کہا نا سابقون الاولون میں جمل والوں کو آپ نے رکھا, تو یہاں پہ جو صحابہ ہیں ان کو آپ کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ اس میں حضرت عمر بن عاص جو ہیں, اور یہ تو مسلمان ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد, یہ اور خالد بن ولید. مغیرہ ابن شعبہ جو ہیں وہ صلح حدیبیہ پہ موجود تھے, اور مسلم شریف میں حدیث ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک سینئر اصحاب میں سے ہیں. بس یہ ایک کرتے درتے تھے اس حوالے سے. اور مغیرہ ابن شعبہ بھی یار کیا بات کریں, تو پوری زندگی تو حضرت علی کے شیعہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا حضرت علی کے بڑے مخلص ساتھی تھے. یہ مہاجرین نہیں ہے, یہ انصار نہیں ہے, یہ نہیں ظاہر ہے وہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, السابقون الاولون بھی نہیں ہے, ہاں, لیکن طلقاء بھی نہیں ہے. اب ظاہر فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے, طلقاء نہیں ہے. لیکن حنین میں ان کو حصہ دیا تھا جو مؤلفۃ القلوب میں جن لوگوں کو دیا نہیں, ان میں نے تو وہ صفان کا نام آتا ہے اور ابو سفیان کا آتا ہے, مغیرہ ابن شعبہ یا حضرت عمر بن عاص کا تو نہیں آتا. انہوں نے تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ فتح مکہ سے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا. اور دوسرا یار عمر بن عاص جو ہے طلقاء میں سے اگر یہ دو نہیں ہے, لیکن یار عمر بن عاص کی بھی سن لیں, قرآن مجید کے اندر جو صحابہ کی کیٹیگری اس میں سے نہیں ہے یہ لوگ, یعنی وہ جو سابقون الاولون نہیں, یہ اس کے جو 3 کیٹیگری سورہ توبہ میں آئی ہیں نا, سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اس کے بعد ملے جلے اعمال کرنے والے اور پکے منافق, یہ ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں. لیکن عمر بن عاص کے بارے میں جو بخاری میں مسلم میں حدیث ہے 321, جو اپنے آخری وقت میں وہ یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ میری زندگی میں 3 ادوار ہیں, تو میرا خیال ہے کہ عمر بن عاص کے لیے بھی میرا دل نرم ہو چکا ہوا ہے بہت زیادہ. موت کے وقت کس طرح روئے ہیں یار دیوار کی طرف منہ کر کے. اور پھر اس لیے بھی نرم ہے کہ ان کا بیٹا تو پوری زندگی پھر دیکھیں نا شیعان علی میں ہی رہے ہیں نا. عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں, مسلم میں حدیث نہیں کہ ان کو آ کے ایک بندہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں, 4776 مسلم کی حدیث ہے, اور وہ کہتے ہیں آپ اطاعت امیر کی باتیں کر رہے ہیں, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ جو ہمارا امیر ہے یہ تو ہمیں لوگوں کو ناحق قتل کرواتا ہے اور حرام خوریاں کرواتا ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ حرام خوری نہ کرو, ناحق قتل نہ کرو. تو وہاں عبداللہ بن عمر بن عاص کیا کہتے ہیں, انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ بات نہ کرو, انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر خاموش رہ, کہتے ہیں معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں تمہیں وہ اللہ کے مطابق چلا رہا ہے, جہاں وہ اللہ کے خلاف جائے تم نافرمانی کرو. ٹھیک. اور عبداللہ بن عمر بن عاص جنگ صفین میں بھی شامل نہیں ہوئے, مسند احمد میں موجود ہے. انہوں نے ہی کہا تھا کہ یہ وہ جب, اب کیا بات کریں یار, جب حضرت عمار کے بارے میں وہ سارا, وہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے قتل کیا, انہوں نے کہا ایک دوسرے کو جہنم کی بشارت دو, تم لوگ ایک دوسرے پہ ہی ڈال دو. میں نے حضور سے سنا تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے, تو اس پہ حضرت معاویہ نے کیا کہا تھا کہ اس پاگل بچے سے اپنی جان, میری جان چھڑا عمر, یہ تو نے کون سا پاگل بچہ میرے پر مسلط کیا ہوا ہے. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ, اور پھر انہوں نے کہا تو ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتا, انہوں نے کہا میں جنگ میں تو نہیں شامل ہوتا, مجھے تو حضور نے وصیت کی تھی اپنے باپ کے ساتھ, میں تو اپنے باپ کے ساتھ ہوں, میں جنگ میں کبھی شامل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ
اس اعتبار سے جو ہے نا عمر بن عاص کے بارے میں تو میں ان پہ نرم ہو گیا کہ سب میں پہ نرم ڈھیلا نہ ہو ہو جاتا جائے۔ ہوں ہر بندے کے بارے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو طبیعت ہے نا وہ شیعان علی والی ہے. ٹھیک ہے نا، شیعان علی والی طبیعت دیکھیں نا آپ، شیعان علی جو ہے ان کے سامنے کو مولا علی بول دینا تو بس اس کے بعد جان بھی لے لے. یہ آپ نے چیز دیکھی ہے، چاہے وہ آج کے شیعان علی سنیوں میں ہوں یا شیعہ میں ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں اس لیے نرم دل ہو جاتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو معاملات تو پھر کلیئر ہو گئے. کسی نے اعلانیہ کہہ دیا، کسی نے چھپ کے کیا. بہرحال اللہ ان کو معاف کرے. میں وہ حسن فرحان مالکی والی بات ہی کروں گا نا. ٹھیک ہے، وہ تو حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں بھی کرٹیسزم کرتے ہیں تو کہتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان پہ رحم کرے، ساتھی مخلص تھے. وہ تو چونکہ اصحاب بدر ہیں یا اصحاب احد ہیں، ان کے بارے میں تو اچھا قرآن مجھے میں بتائیں، حسن فرحان مالکی کو تو آپ نے سنا، میں نے وہ آپ کی لائف سٹوری بھی سنی ہے، اور عدنان ابراہیم کو آپ نے سنا ہے. کتنے یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو کتنے ہارڈ لائنر ہیں، لیکن خلفائے ثلاثہ کے بارے میں ان کی اگر کہیں اختلاف بھی کرتے ہیں نا تو رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، بلکہ عدنان ابراہیم تو علیہ السلام بھی کہتے ہیں، وہ تو ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. میرا خیال ہے جس لیول کی ان لوگوں نے تحقیق کی ہے اس ایشو کے اوپر عرب دنیا کے اندر لوگوں پہ، ہمیں تو یہ تو مودودی صاحب اور مولانا اسحاق صاحب کی وجہ سے تھوڑا بہت ٹریگر ہوئے، پھر ہم نے خود پڑھنا شروع کیا، یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تھوڑی بہت یہاں اویئرنیس کی ہے، ورنہ عجم کی دنیا اس سے خالی تھی. عرب دنیا میں تو اس وقت بڑے اسکالرز موجود ہیں اہل سنت کے ہاں، جنہوں نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں انہیں مقدمہ لڑنا پڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں عرب تو جانتے ہیں کہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے. تقتل الفیت الباغیہ کا ترجمہ وہ سنی والا تو نہیں کر سکتے نا، عربیوں کو کون بتائے گا کہ عربی میں اس کا ترجمہ یہ بولتا ہے. ادھر وہاں پھر اللہ نے وہ سنی پیدا کیے جنہوں نے پھر وہ ان کو لائن، آپ کو پتا ہے حسن فرحان مالکی کو تو سزائے موت بھی ہوئی ہے، وہ جیل میں ہے. ٹھیک ہے، اور ابن باز کے شاگرد ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں ماشاءاللہ. شیخ ابن باز نے بھی اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ اہل جمل اور اہل صفین کے اوپر واجب تھا، بلکہ سب صحابہ کے اوپر، کہ وہ امام علی کا ساتھ دیتے. یہ تو ان سارے کے لیے ضروری تھا، یعنی واجب تھا، انہوں نے نہ دے کر ہی غلطی کی. ہاں تو اب مجھے بتائیں، اگر ایک وہابی مفتی اعظم جو ابن تیمیہ کا ماننے والا ہو، اگر وہ یہ بات کر رہا ہے، تو میں نے جو شروع میں ایک جملہ بولا تھا کہ سنیت کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہے کہ یہاں پہ کوئی کتنا اینٹی شیعہ آیا ہے نا، لیکن وہ حضرت علی کے بارے میں اس نے ریڈ لائن کبھی کراس یہ علی بھائی میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو عرب کے جو لوگ ہیں نا، خواہ وہ کٹر سے کٹر وہابی کیوں نہ ہو، لیکن وہ سچ بولتے ہیں. یعنی شیخ عثمان الخمیس جو ابھی کے ہیں، ان کے بھی اگر آپ کلپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل حق علی کے ساتھ تھا اور باقی سب باغی تھے. وہ لفظ کہتے ہیں باغی تھے، اور یعنی اس میں کوئی ان الفاظ کے اندر کوئی نرمی نہیں کرتے، لیکن صرف آگے کہتے ہیں لیکن ہم ان پہ لعنت نہیں کرتے، سب و شتم نہیں کرتے، یہی عقیدہ ہونا بس چاہیے. صرف اتنا کہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ادھر بس وہ جی عرس ہو رہا ہے، فضائل ہو رہے ہیں. میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں، اس کی ایک وجہ دیکھیں، تعصب ہے. جی عرب دنیا میں اگر باغی کا لفظ بولتے ہیں تو ان کو باغی کا مطلب پتہ ہے، پولیٹیکلی باغی سے مراد کافر نہیں. یہاں باغی آپ بول دیں وہ سمجھتے ہیں کافر کہہ دیا. جس طرح عربی کا وسیلہ اور ہے، پنجابی کا وسیلہ اور ہے. یہاں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی مراد لے رہے ہیں اس سے، یا جو ہے نا وہ کوئی فضل اللہ. لیکن میرا خیال ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تحویل قبلہ کر دی سنیت کی، خلافت و ملوکیت لکھ کے. ٹھیک ہے، اور اس پر تر رہا ہے کہ جن لوگوں نے تب آزمائی کی نا اس کتاب کا جواب دینے کی، انہوں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی. وہ جواب اتنا ناقص لکھا کہ لوگوں کو یقین آ گیا کہ مودودی صاحب کا جواب نہیں، چاہے صلاح الدین یوسف ہو چاہے تقی عثمانی صاحب ہو. ہاں مطلب انہوں نے جواب لکھ کے نا اپنی بے عزتی میں اضافہ کروایا. اگر کوئی تھوڑی بہت کوئی عزت، کوئی حسن زن قائم تھا، اب دیکھیں کتنی کمزور بات وہ اس کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ جی سب و شتم کی ایک ہی روایت ہے بخاری میں، حالانکہ اس کا ایک طریق مسلم میں تھا، اس میں لعن اللہ وبت تراب موجود تھا، اور سب کا ترجمہ اگر میں نے یہ کہا کہ اگر یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا تو منافق ہیں، اور اگر جان بوجھ کے نہیں کیا تو جاہل ہیں. اب یہ فیصلہ کر دیں کہ وہ جہالت میں ہے یا منافقت ہے. اور جاہل سے مراد یعنی وہ میں جو ٹرم یوز کر رہا ہوں جو اس اعتبار سے، ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی ان کی علماء کی ڈگری چھن گئی ہے، اس طرح نہیں، مراد ہے کہ نادانی، مجہول. تو بلکہ انہوں نے تو یہ تک لکھا ہے کہ ان پہ جو مولا علی کے لوگ تھے وہ سب و ستم کرتے تھے معاویہ کے لوگوں پر. یہ تقی عثمانی نے اس میں رد کرتے ہوئے لکھا ہے. تو میرا خیال ہے وہ اتنا جھوٹ بولو
کہ سچ چھپ جائے اور وہ جھوٹ سچ جیسے لگنا حجر شروع بن ہو۔ عدی کی جو شہادت کی وہ بات تو یار کہ مجھے بتائیں کیا پذیرائی ملی؟ دیکھیں جسٹس غلام کچھ بھی نہیں ملک بنا۔ علی نے اس کی بخی اکھیر دی۔ ہاں وہ میں نے پڑھی کتاب، کمال کی کتاب ہے، وہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے خلافت و ملوکیت کا تعارف ہوا صلاح الدین یوسف کی کتاب، میں جب نیا نیا اہل حدیث کی طرف آیا نا تو مجھے کسی نے کہا یہ خلافت و ملوکیت کا جواب ہے، مجھے پتہ ہی نہیں خلافت و ملوکیت ہوتی کیا ہے، کون سی کتاب ہے۔ میں نے جب جواب پڑھا نا تو ایک ایمانداری انہوں نے کی کہ مودودی صاحب کا پورا اقتباس نقل کیا اس کتاب سے، پھر اس کا جواب دیا۔ اب وہ جب جواب نیچے میں پڑھتا تھا اور اوپر وہ اقتباس پڑھتا تھا، میں کہتا تھا یار یہ تو کوئی جاہل پرائمری پاس لکھ رہا ہے جواب، اور یہ تو کوئی پی ایچ ڈی بندہ ہے۔ میں نے کہا یار یہ کس کی کتاب ہے جس کا جواب دے رہا ہے؟ مجھے تو یہ کتاب پڑھ کے وہ بندہ اسٹرانگ لگ رہا ہے۔ تو مجھے خلافت و ملوکیت کا تعارف ہوا، میں نے میرے خیال 2-3 دن کے اندر یہ مکمل کر دی تھی کتاب الحمدللہ۔ اور مودودی صاحب نے بھی یہ کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ پہ نہیں کتاب لکھی، انہوں نے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ کتاب لکھی ہے اور شاہکار ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو 2 کتابیں ہیں نا، لوگ کہتے ہیں اس صدی میں، میں کہتا ہوں اسلام کی 14 صدیوں میں پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ الجہاد فی الاسلام اور خلافت و ملوکیت کی کوئی نظیر نہیں دکھا سکتا۔ اس کا ادھر بھی ترجمہ، بلکہ عدنان ابراہیم نے مودودی صاحب کا الخلافہ والملک کا حوالہ دیے میں یار وہ بھی ہیں جی، میں نے دیکھے ہیں عدنان ابراہیم کے بھی، اور یوسف القرداوی وہ مودودی صاحب کا۔ اب یوسف القرداوی صاحب بھی امیر شام کے بارے میں وہی نظریہ رکھتے تھے جو مودودی صاحب کا ہے، لیکن وہ بس اس طریقے سے اوپنلی بیان نہیں کرتے تھے۔ یہ چیز وہ لیکچر عربی میں ہے، اور اس میں خلافت و ملوکیت جو عربی میں جو ٹرانسلیٹ ہے ندوی نے کی ہے، میرے خیال میں کسی ندوی نے اس سے حوالہ دے رہے ہوتے سید سلمان ندوی نے شاید کی ہو، جو انڈین ہیں، اسکالر واللہ ہیں۔ عالم کسی ندوی کا نام لیتے ہیں۔ تو اور دوسرے بھی ایک ہیں اردن کے جو حسن الثقاف ہیں، نہیں ان کو میں نے نہیں سنا، میں نے انہوں نے آپ سے ان کا نام لیا۔ جو تطہیر الجنان جو ہے اس پہ نقد لکھا ہے، نقد تطہیر الجنان، انتہائی شاندار ہے۔ یعنی جہاں پر ابن حجر حیتمی جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں تو نیچے اس پہ تبصرہ جو کرتے ہیں تو اسی طرح کی حدیث پیش کر دیتے ہیں، یا اگر اوپر حدیث انہوں نے لکھی ہے تو نیچے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ انتہائی کس درجے کی روایت ہے، یعنی جس طرح آپ سرکار یہاں پہ بھی تو ظہور احمد فیضی صاحب نے تھوڑا کام کیا یار، قرض اتار دیا۔ شاگرد سعیدی صاحب کے ہیں، حالانکہ سعیدی صاحب میرا خیال ہے وہ تھوڑے سے پہلے کے ہوں گے واللہ عالم، کیونکہ ویسے ہمارے سعیدی صاحب آپ کے استاد ہیں، مجھے بتائیں۔ میں نے ان کے ساتھ الحمدللہ عز و جل جو نعمت الباری کی جو جلد المجلد السادس ہے کتاب الجہاد کی، وہ میں نے لکھی ہے، یعنی وہ املا کرواتے تھے تو ہم لکھتے تھے۔ نہیں میر شام کے بارے میں ان کا کیا موقف تھا؟ میں نے چونکہ جس وقت ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت یہ بحثیں تو تھی نہیں، نہیں لیکن جو کچھ انہوں نے لکھا ہے شرح مسلم میں وہی اعلیٰ حضرت والے عقیدہ لکھا ہے۔ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو علامہ عینی نے لکھا ہے کہ کس طرح مجتہد ہو سکتے ہیں، جو انہوں نے نہیں اس کے اوپر تو انہوں نے گرفت کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر بعد میں فضائل کا پورا چیپٹر، میرا خیال ہے کہ وہ ایک بریلویت کا جو ایک ان کی میں آن دا ریکارڈ نہیں بتا سکتا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، چلیں وہ علادہ بات ہے، چیزیں ٹھیک ہے وہ اس کو رہنے دیں، کیونکہ مدارس کا جو ماحول ہوتا ہے، مدرسے میں اگر ایک استاد پڑھا رہا ہے 8,000 12,000 کی سیلری پہ، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیمار ہو گئے تھے، کمر کے عارضے میں مبتلا تھے، تو وہ شوگر بھی تھی اور پھر بہت ساری دماغ میں جو ان کا بلڈ جانا جو ہے وہ بند ہو گیا تھا۔ تو یہ ان پر احسان تھا مفتی منیب الرحمان صاحب کا کہ انہیں مدرسے میں رکھا ہوا تھا، تو وہ اس احسان کے نیچے تھے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو میں حضرت عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہم اہل البیت کا نام لیتے ہیں اور بڑی ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن فقہ ہو گیا یا دین ہو گیا، سب میں ہمارے اہل سنت میں وہی، کوئی خراسان سے ہے تو کوئی کہاں سے ہے، کسی کا تعلق کس علاقے سے ہے، اہل البیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ حدیث الثقلین جو ہے، جو ہمیں تمام کتابوں میں ملتی ہے لیکن ہماری مسجدوں میں نہیں ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اہل البیت کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ ظاہر تفریق ہو چکی نا سنی شیعہ کی، جب دراڑ آ گئی اور پھر حکومت میں آگے سنی، چاہے بنو امیہ ہوں، بنو عباس ہوں، چاہے عثمانی ہوں، یہ سارے ہارڈ لائنر سنی تھے۔ اس حوالے سے حضرت علی کے بارے میں بالکل یہ موقف ٹھیک تھا۔ آج بھی آیا صوفیہ میں دیکھیں، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی کے بعد حسن و حسین کے نام لکھے ہوئے ہیں، اللہ محمد، دیکھ لیں اشنا مشرا کے نام بھی نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کٹر اینٹی شیعہ بھی تھے، اور وہاں محبت اہل بیت حضرت علی علیہ السلام کے والے سے اپنی جگہ موجود تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ چونکہ حکومت میں آ گئے، پھر شیعہ کے ہاں بھی جو ایک غلوف کا درجہ آیا نا، اس کی وجہ سے یعنی معاملات بگڑ گئے۔ جب غلوف کا درجہ آیا ہے تو پھر مسجدیں بھی الگ ہو گئیں، ایک فرقہ بن گیا۔ اور جب آپ دیکھیں کہ
ایک طرف آپ خلفائے راشدین کو احترام دے رہے ہیں اور آپ تو حضرت علی علیہ السلام کو بھی ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ نہیں بول رہے. یعنی اس تکلیف کا اندازہ آپ آج لگائیں کہ جب کرسچنز ہمارے نبی کے خاکے یا ان کے سپورٹرز بناتے ہیں, ہمیں وہاں بھی نہیں آتا کہ ہم عیسیٰ کے بارے میں کوئی تنقید کریں. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت بھی ویسے ہی کرتے ہیں اور ان کے اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام پہ ایمان لانے کو. اس طریقے سے سنیوں کے تو ہاتھ پاؤں انہوں نے باندھ دیے نا. جب یہ خلفائے ثلاثہ پہ بکواسیات کرتے تھے تو سنی تو یہ وام بھی نہیں لا سکتے تھے کہ شیعہ کو ہی چڑھانے کے لیے حضرت علی کے بارے میں کوئی جملہ بول دیں, کیونکہ وہ مانتے تھے کہ حضرت علی کے بارے میں بھی بکواس کرنا گویا ایسا ہی ہے کہ جس طرح رسول اللہ کے بارے میں کوئی کر رہا ہے. ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے ان کے. تو پھر انہوں نے دوسرا پھر بدلہ لیا کہ وہ ایک دراڑ پھر کھڑی کر دی, پھر وہ لڑائیوں تک نوبت گئی, وہ وہاں پہ ہارڈ لائنر ہوتے گئے, یہاں پہ ہارڈ لائنر ہوتے رہے. آج ہم جہاں جس دنیا میں بیٹھے ہوئے ظاہر ہے یہ ایک بہت پرانی تفریق ہو کے دراڑ بہت بڑھ چکی ہے. اب اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے. اس اعتبار سے قرآن کے اوپر امت کو اکٹھا کریں, عقیدوں کے اوپر, اس کے بعد اہل البیت کا احترام اور یہ چیزیں بیان کریں. یہ حقیقت بات ہے, باقیوں کو تو چھوڑ دیں. اہل حدیث کے اسکالرس بن کے نکلے, ہم نے ان سے حدیث ثقلین کے بارے میں پوچھا تو وہ سیدھا حاکم میں جا کے گرے, قرآن اور سنت اور مسلم کی 4 حدیثیں انہیں پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی وہ ایک کلچر جو ڈیولپ ہوا تھا نا. لیکن میں بتاؤں وہ آپ کی بات عرب میں ایسا نہیں ہے. اب شیخ البانی جو ہیں شیعہ کے بارے میں اتنے ہارڈ لائنر ہیں, سخت ہیں شیعہ کے بارے میں, کوئی سنی اتنا سخت نہیں. لیکن دوسری طرف جب اہل بیت کا دفاع آتا ہے تو لگتا ہے یہ کوئی رافضی ہے. یہ ہیں ہاں جی اولو العلم ہیں یہ لوگ, یہ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. ابن تیمیہ کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا انہوں نے, الحمدللہ. چھوڑ دیں ابن حجر کو, انہوں نے کہہ دیا کہ ابو الغادیہ کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو کہ جی اسے بشارت کفایت کر جائے گی, نہیں یہ تخصیص ہے, تو اس سے وہ والی فضیلت اٹھ گئی. عدالت صحابہ میں تم کس دادا کریں. حالانکہ انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ مسند احمد میں مسند ابی الغادیہ موجود ہے, ابو الغادیہ کی حدیثیں ہیں. ہم تو آج بھی رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب ظاہر ہے کہ ہمارا وہ ایک احترام والا جذبہ ہے. ویسے لوگ ہم سے ناراض بھی ہیں اس حوالے سے کہ جی وہ بھی رضی اللہ عنہ ہو, وہ بھی رضی اللہ عنہ ہو. یار آپ لوگ یہ دیکھا کریں ہم رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے کر رہے ہیں, خدا کے لیے آپ اس چیز کو سمجھیں. بس اگر کوئی رضی اللہ عنہ نہیں ہے میرے کہنے سے ہو نہیں جانا اس نے, اور اگر وہ ہے تو دنیا بھر کے سارے رافضی مل کے بھی اس پہ لانتے بھیجیں, اللہ کے حضور وہ رضی اللہ عنہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ کسی پہ قدغن نہ لگائیں, میرا رائٹ ہے یار. اگر آپ اپنے جاہل بابوں کو رحمہ اللہ کہتے ہیں تو ہم صحابہ کو رحمہ اللہ یا رضی اللہ عنہ کیوں نہ کہیں, علیہ السلام بھی کہہ لیں یار, کوئی فرق نہیں پڑتا. دعائیہ کلمات. میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں, یہی میرا تعارف ہے, گدائے مصطفیٰ ہوں میں.